بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. قل هو ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. بارك الله. قل سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. قل سبحان الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے سارے
پر مولا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ارے ثانی کو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے پنکھے جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی. مکھ چند بدر ساسانی ہے، مکھ چند بدر ساسانی ہے، مت چمکے لوٹ نورانی ہے، کل زلف تیک مستانی ہے، مخمور یکی ہند مدبریاں. جس صورت نو میں جانا تھا، جس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا. بس آنکھت رب سے نشانہ، جس شانت شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کت میرے علی کت تیری سنا، کت میرے علی کت تیری سنا، گستاخیاں کت جاڑیاں جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی. لم یات نظیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج پتا جگرے سرسو، جگراج پتا جگرے سرسو، ہے تجھ کو شہید تو سرا جانا. انفیت شو وسخا کا اتم ایک سو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جن رم جن دو خوب ادھر میرا جانا. سب سے اولا آیا ہمارا نبی، سب سے بالا آیا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولت ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولت ہمارا نبی. وہ سوئے لا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख्वाजा खाजगान, तमाशगाए आलम, हज़रत ख्वाजा मुबल्लिग़ आलम इस्लाम, हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सजाद नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर, शहजादगान मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर, मुहतरम मुकाम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और कुश्तगान इश्क और मोहब्बत मुस्तफ़ा के परस्तार और मेरे ख्वाजा साहब के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह करीम हमारी इस नशिस्त को अपनी जनाब में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों, वो फ़िक़्ह का एक मसला है कि जहाँ पानी हो तो वहाँ तयम्मुम नहीं होता, तो जहाँ पानी हो तो तयम्मुम नहीं होता, और जहाँ इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के मुरक्का तशरीफ़ फरमाओ तो वहाँ अल्फाज अपना साथ नहीं देते, गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन अल-मामूर अल-माज़ूर के तहत चंद बातें गुजारिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, क़िबला ख्वाजा साहब की महफ़िल बोलने वाले के लिए इम्तिहानगाह होती है। क्यों कि रूहानियत और हाल से वापस काल की तरफ लाया जाए तो याद रखो, जब मोहब्बत अपने उरूज पर हो जाती है और मोहब्बत के साथ दिल लबरेज हो जाते हैं तो सैयद सुलेमान नदवी अपनी सीरतुल नबी में एक जुमला कहते हैं जो मुझे बड़ा पसंद है। कहते हैं, जब पर्दा हिजाब उठ जाए और अपना महबूब की कैफियत में बंदा गुम हो जाए, फिर इन कैफियत का बोझ अल्फाज नहीं उठा सकते। तो इन कैफियत का बोझ अल्फाजों को उठाना या जुमलों में बयान करना, ये नज़र वालों का काम होता है, बोलने वालों का काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि हुक्म होता है, हमारे क़िबला ख्वाजा साहब की महफ़िलें जो हैं वो एक तरबियत गाह है जहाँ फ़िक्री अमली हर लिहाज से कैफियत बयान की जाती है। उस हवाले से दो चार बातें आप लोगों को गोश गुजार करता हूँ। ए मेरे दोस्तों, कुरान मजीद का इन्वान क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान का इन्वान क्या है तो आप उसको जवाब देंगे कि कुरान का इन्वान है इंसान। कुरान का इन्वान क्या है? इंसान। कुरान गोया कि इंसान के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात पर इजहार ख्याल करता है, और कुरान इंसान की एक पूरी पोस्टमार्टम करता है और इंसान के बारे में तको-दो पेश करता है। ए मेरे दोस्तों, ज़हन दौड़ाइए कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो उस वक्त के प्रोडक्टर के जो इंजीनियर होते हैं वो साथ एक किताबचा भी देते हैं, एक छोटा सा किताबचा देते हैं, और उस मशीन के मुताबिक सारे मामलात लिखे होते हैं। किस टेम्परेचर पे चलाना है, किस अंदाज से इसको चलाना है, किस कैफियत के साथ गरमाइश देनी है, स्विच कहाँ लगाना है, किधर से ऑन करना है, तमाम बातें लिखी होती हैं। समझदार लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, जब वो प्रोडक्ट लाते हैं चलाने से पहले वो किताबचे का मुताला करते हैं। वो क्या मकसद है कि मुझसे ज्यादा बनाने वाला ज्यादा जानता है, मुझसे ज्यादा कारखाने वाला ज्यादा जानता है, जिस इंजीनियर ने फिट किया है, जिस माहिर ने इसको बनाया है वो बेहतर जानता है। क्यों न मैं इस प्रोडक्ट को चलाने से पहले इस किताबचे को समझूं, मैं पढ़ूं, फिर इसको चलाऊं। ए मेरे दोस्तों, मिसाल बिला तशबीह दे रहा हूं, अल्लाह की उस प्रोडक्ट का नाम ये इंसान है और साथ ही किताबचा दिया तो उसका नाम कुरान है। आज इंसान परेशानियों में मुब्तला है,
کوئی کہتا ہے بے روزگاری ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی مہنگائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیماریاں زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے ملاوٹ ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا آئیے اس کتاب سے پوچھے کہ وہ کتاب تو ہمیں بتا اصل وجہ کیا ہے، کس وجہ سے پریشانی ہے۔ تو قرآن اس نقص کا اشارہ کرتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کر لے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا سدبات کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کو چین میں لانا چاہتے ہو، اس بے اطمینانی کو بچانا چاہتے ہو، تو کیا کرو، آ جاؤ اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارو۔ اے میرے دوستو، مانا کہ ذکر کے بارے میں یہ بتا دیا۔ تانوی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، سالکین طریقت کے لیے بڑی کارآمد بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی کارتوس دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ مرڈر کرتی ہے، یہ بندے کو مار دیتی ہے، اب وہ گولی جو ہے وہ کلاشنکوف کی ہے، لیکن آپ کے ساتھ 32 بور کا پسٹل ہے، اب آپ اس میں ڈالتے ہیں، دیکھو وہ چلتی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس نے بات غلط کہی، اس پہ وہ صلاحیت نہیں، اس میں وہ کوالٹیز نہیں، یہ مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، غلط بتایا ہے۔ لیکن کوئی ماہر آئے گا تو وہ آپ کو بتائے گا نہیں، گولی میں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، پر آپ کا میگزین الگ الگ ہے، آپ کا میگزین میں فرق ہے۔ اے میرے دوستو، اللہ نے تو فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے دلوں کا چین ہے، لیکن میرے دوستو وہ چین کس کا ہے؟ وہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، پر اس سینے کو اس طرح کے میگزین میں تو بنانا پڑتا ہے، اس کو اس طرح فعال تو کرنا پڑتا ہے۔ اے میرے دوستو، اس کو اس فعالیت میں کون لاتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو میرے دوستو، یہ عقل کے مطابق ہے۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں، سائنس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، آپ آرٹس پڑھتے ہیں، آرٹس کے ماہر پہ جاتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، انجینئرنگ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، جس چیز کا ماہر ہوتا ہے، جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ہر ہنر تو کسی ماہر سے سیکھا جائے اور اللہ کا عرفان بغیر کسی ماہر پہ آ جائے؟ اس کے لیے کوئی ماہر نہ ہو، اس کے لیے کوئی استاد نہ ہو، اس کے لیے کوئی نظر عنایت نہ ہو۔ اے میرے دوستو، اس خانقاہی فکر میں ہم جسے مرشد کہتے ہیں، یہی اس کے لیے ماہر ہوا کرتا ہے، اور یہی بالکل۔ اے میرے دوستو، آپ دیکھتے ہیں، آپ لے آئیں، گٹھار لے آئیں، ستار لے آئیں، اس کو آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ بولتا ہے، جس کی آواز نکلتی ہے، یہ اس کا زیرو بم سے آوازیں نکلتی ہے، ترنم میں بولتا ہے، آپ اس کی باتیں سمجھتے بھی ہیں۔ آپ کہیں کہ کیسے بول سکتا ہے؟ بے جان تارے، بے جان لکڑی، اور اس سے آواز آئے۔ لیکن میرے دوستو، وہی گٹھار، وہی ستار، وہی رباب جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ تاروں پہ ہاتھ لگاتا ہے، اس سے نغمے الاپنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ نغمے الاپنے شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک ایسا دل جو بے غفلت میں ہوتا ہے، بے ذکر ہوتا ہے، غفلتوں میں ہوتا ہے، جب ان ماہروں کے نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جب ان ماہروں کے سامنے آتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، اس نوجوانوں میں کوئی انجینئر بھی ہے، اس نوجوانوں میں دیکھتا ہوں کوئی ڈاکٹر بھی ہے، ان نوجوانوں میں دیکھتا ہوں کوئی کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی ان کو بازار میں چھوڑ دیجئے، ان کو کہو کلمہ الاپ دیجئے، یہ بے دریغ ہو کر، بے دریغ ہو کر اللہ کا کلمہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے دل پہ خواجہ ابو الجمال کی نظر پڑی۔ یہ ایسے نہیں بولے جاتے، یہ الفاظ یوں ہی نہیں نکلے جاتے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا البرکت ما اکابرکم، تمہاری برکتیں تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہیں، تمہاری برکتیں تمہاری بزرگوں کی وجہ سے ہیں، تمہاری برکتیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ ان کی سرپرستی آ جائیں،
ان کے زیر سایہ آ جائیں، جہاں ذکر الہی میں اعلیٰ ہو جائیں گے وہاں تیری فکری عروج پر ہو جائیں گے۔ اے میرے دوستو، آپ اگر اندازہ لگائیں، اللہ نے صراط المستقیم کو شخصیات سے متعین کر دیا ہے۔ صراط المستقیم کا پہچان کیا ہے؟ کیا اس کا سنگ ہے؟ کیا اس کو کوئی آثار ہیں؟ صراط المستقیم ہر بندہ کہتا ہے میں صراط المستقیم پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کو شخصیات کے ساتھ متعین کر دیا ہے، شخصیات کے ساتھ متعین کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے۔ وہ ہے کہ صراط المستقیم وہی ہے جس پہ یہ اللہ والے چلا کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو جب شخصیات سے متعین کر دیا گیا، اب یہ شخصیات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کا ریسورسز کہاں ہیں؟ یہ پروڈکٹ کہاں سے آتی ہے؟ اے میرے دوستو، ہم جب سوچتے ہیں اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی شخصیات پیدا ہوا ہے پھر اللہ والوں کی صحبتوں سے پیدا ہوا ہے۔ کہیں ہمیں عبد القادر جیلانی نظر آتا ہے، کبھی ہمیں ہند الولی نظر آتا ہے، کبھی ہمیں مجدد الافسانی نظر آتا ہے، اور کبھی پشاور میں قطب عالم خواجہ ابو الخیر صاحب۔ یہ وہ شخصیات ان خانقاہوں سے پروڈکٹ ہوتی ہیں، ان خانقاہوں سے نکلتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری خانقاہوں میں تھوڑی سی روایتیں کم ہو گئی، کچھ چیزیں بانجھ ہو گئی، لیکن ہم پھر سے یہ امید کر رہے ہیں، یہ شوق رکھ رہے ہیں کہ جس طرح خواجہ عبدالجمال نے پھر اس مردہ خانقاہوں میں جان ڈال دی ہے، الحمدللہ اس خانقاہ کو اصل ٹریک پر ڈال دیا ہے، اصل فکر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ نوجوان جو صرف ذائق ہو اور تعویذوں سے منسلک تھے، اب الحمدللہ میرے مصطفیٰ کی سنتوں سے آشنا ہو رہے ہیں، کیل و کال سے آشنا ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے آشنا ہو رہے ہیں، ان کی فکر پروان چڑھ رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم یہی کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد تک پہنچنا پڑے گا، اور یہی میرے خواجہ صاحب کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ صاحب کے دامن سے خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حبیب اللہ رسول اللہ امام المرسلین حبیب اللہ رسول اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہمیں عرض کی جبریل نے شاہ محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا
شاشانی مت چمکے نہ نورانی کالی زلفت مستانی اخمور یقین مد بھریا اس صورت لو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آنکھت رب دن شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا میرے علی کت تیری سنا گستاخ اکھی کت جا اڑیاں پری پہ کر نگار سر وقت غال رخ سارے سراپا رحمت دک بود شب جائے کہ ملبودم دو چشمے نرگسی نشرا کے مازا غلبسر خانل دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو چشمے نرگسی نشرا کے مازا غلبسر خانل دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنینوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا حسین و مہجبین و نازنینوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں، آمین فرماتے ہیں،
پھر اپنا قدم مبارک دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں، پھر آمین فرماتے ہیں۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر کے آمین فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اختتام خطبہ پر جب نیچے تشریف لائے، ایک صحابی بڑے ادب سے محبت سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کان نے کوئی دعا کے لفظ نہیں سنے، لیکن بزبان مصطفیٰ سے اس دعا کے بعد آمین کے لفظوں کو سنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس راز کو ہمارے اوپر کھول دیجیے۔ نبی الرحمہ علیہ السلام نے اپنی نظر رحمت اٹھائی اور اس صحابی کی طرف دیکھا۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے، ذکر کرو اہل علم سے، اگر تیرے اوپر کوئی چیز، کوئی راز کا عقدہ نہ کھلے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی کو جمود والی نہیں بنایا۔ اللہ نے مسلمان کی زندگی کو سکونت والا نہیں بنایا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ وہ حرکت میں رہتا ہے۔ جب تک وہ حرکت میں رہتا ہے، اللہ دین کے رازوں کو اس پر کھولتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ حرکت زبان کی ہو، حرکت ذہن کی ہو، حرکت ہاتھ کی ہو، اس رجل پاؤں کی ہو، اور قلب کی حرکت ذکر اللہ کی شکل کے اندر ہو۔ جب یہ وجود حرکت میں آ جائے تو برکت ہو جاتی ہے۔ جب برکت ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فکر سے اس شخص کو جہل سے نکال کر کے علم کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اے دوستان محترم، ابھی ہم بیٹھ کر کے کر رہے تھے کہ اللہ اللہ، یہ جو اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ اسم ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے ملائکہ کی زبانوں سے اپنی شان قدرت سے جاری فرما دیا ہے۔ جہاں رب کائنات نے اپنی دوسری تخلیقات کو پیدا فرما دیا، ہر تخلیق کو اللہ نے اپنی شان قدرت سے، اپنے ذکر سے آراستہ پیراستہ کر دیا۔ اور اپنی تخلیقات میں جس تخلیق کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اللہ نے وہ عزت و شرف اپنے نام اور اپنی بندگی کی وجہ سے عطا فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب رب کائنات نے اس روئے زمین کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اب اس بات کے اندر یہ مختصر سی ایک بات رکھتا ہوں، آگے اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر کے اختتام کرتا ہوں۔ اس وقت ہماری محفل میں کثیر تعداد میں حضرات تشریف فرما ہے، مہمانان گرامی میں
محترم المقام جناب گلفراز صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے صاحب دل صاحب شوق شخصیت ہیں، اور روزنامہ الحق کے چیف محترم المقام جناب تنویر کھوکر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں حضرات نے تلاوت کی، دیگر مہمان تشریف فرما ہے۔ اے دوستان محترم، یہ رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے کہ ہر شخص اپنی حرکت کو کسی نہ کسی انداز میں کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حرکت دی وہ فقط اور فقط یہ حرکت اللہ نے اپنی شان قدرت سے ہمیں عطا جو کی، وہ حرکت یہ ہے، خود بھی دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کو ہلاتے رہتے ہیں، جس کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ اس کے دل کو بھی اپنے ذکر کی طرف راغب فرما دیتا ہے۔ اور یہ میرے رب کائنات کی رحمت کے سائے کے نیچے میرے آقا کی نظر رحمت کا انداز ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے سوئے زمین پر اتارا، کہتے سفر شروع کیا، سفر کرتے رہے، رب کا ذکر بلند کرتے رہے، اللہ اللہ اللہ، جس جس جگہ سے گزرتے رہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس آواز جو ذکر کے ساتھ منسلک تھی، جہاں تک آواز چلتی رہتی تھی، اللہ نے اس علاقے کو اپنی شان قدرت سے آباد فرمانا شروع کر دیا۔ اس کو ابھی ایک طویل بات ہے، اس کو میں شارٹ کر لیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام چلے، حضرت اما حوا چلی جدہ سے، وہ سفر اختتام ہوا جبل رحمت پر۔ کہتے 300 سال یہ سفر کرتے رہے۔ جب اس پہاڑی پر پہنچے تو ذی الحج کی 9 تاریخ تھی۔ جو اوپر چڑھے ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ نے وہی ملاقات کو جو ہے اس دن کو جو درجہ دیا، اللہ نے اس دن کو حج کی شکل کے اندر اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دن کو جو ہے برکت و رحمت والا بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کی آپس میں ملاقات ہو گئی، آدم علیہ السلام کی آنکھ سے پھر بھی آنسو رواں دوا تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور پوچھا کہ اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ اب تو تم تنہا نہیں، تیرے ساتھ تو تیری شریک حیات بھی ہو گئی، اب کس لیے پریشان ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم فرمانے لگے اے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں اس دنیا کے جو بھی شان قدرت سے تیری موجودات ہے اس کے لیے پریشان ہوں، میں تو فقط اس چیز کے لیے پریشان ہوں کہ جب میں جنت میں تھا، عرش کے سائے کے نیچے فرشتوں کی جماعت تھی جو تیرے ذکر کو، تسبیح و تقدیس کو بلند کر رہی تھی، میرے کان تو اس ذکر کے سننے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم سر کو اٹھاؤ، سر اٹھایا، اللہ نے حجابات اٹھائے، وہیں سے اللہ نے اس حلقے کی زیارت نصیب فرما دی۔ اے دوستان محترم، یہ رب کا فضل ہے، رب کا احسان ہے کہ رب جس کو چاہے اپنے ذکر اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے۔ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوست پھر سن لو، جب میں نے قدم رکھا جبریل امین آئے 3 دعائیں لے کر۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام لیا جائے آپ پر کوئی شخص درود نہ پڑے اس کے لیے ہلاکت۔ دوسری دعا یہ لے کر آئی کہ جس کو اللہ کوئی بزرگ کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں کوئی گھر کے اندر اس کو عطا ہو جائے اور اس کی خدمت کر کے دعا نہ لے اس کے لیے ہلاکت۔ یہ امت کی تربیت کا ایک انداز ہے۔
اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے ایسے ایام دیے، ایسی راتیں دی کہ اس راتوں میں بیٹھ کر کے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازے نہ کھول لے، اس کے لیے ہلاک۔ اے دوستان محترم، 3 مہینے بڑی برکت و رحمت والے۔ رجب جس کو اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، شعبان کے لیے ارشاد ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد رمضان ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اسی ایام میں، اسی مہینے کے اندر اللہ نے ایسی راتیں رکھی کہ جس راتوں کے اندر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے دوستان محترم، خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جس کو رب کائنات اہل علم کی صحبت عطا کرے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اکابر کی شکل میں، استاد کی شکل میں، شیوخ کی شکل میں وہ شخصیتیں دے دے کہ جس کی صحبت سے وہ ہمیشہ غیر المغضوب کی صفوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور انعمتا کی صف میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت طاقت دے دے، اولاد دے دے، شہرت دے دے، اور پھر وہ ہر چیز کو رب کائنات کی نعمتوں کے اس شمار میں لا کر کے اور اس دین کے راستے پر لگانا شروع کر دے۔ تو جس کو اللہ یہ نعمتیں دے اور وہ دین پر لگا دیتا ہے، مخلوق کی تربیت کے لیے لگا دیتا ہے، مخلوق کے معیار زندگی کو غفلتوں سے نکال کر کے رب کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، وہی نعمتیں، وہی انداز کل قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا اور رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے رکھی، سورہ کہف کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ شان نزول یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تشریف فرما تھے، کچھ منافق آ کر کے دور کھڑے ہو گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جائے، لیکن آپ کے جو دائیں بائیں یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس مال ہے، نہ بظاہر طاقت ہے، آپ ان کو ہٹائیں، ہمارے بیٹھنے سے آپ کی دین کی تقویت ہو جائے گی۔ اے دوستان محترم، اب یہاں پر جو بھی اللہ و رسول کے دامن رحمت میں آ جائے، اس دامن رحمت سے ان کی زبانیں جب رب کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائے، اس کی شان میرا رب کیسے جو ہے قیامت تک کے لیے اس مخلوق کے سامنے رکھتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہ دیکھیں جو اپنے مال پر، طاقت پر فخر کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ جن کی زبانیں صبح و شام رب کی تسبیح و تقدیس ذکر کے ساتھ آباد ہیں، جن کو اپنے مالوں پر فخر ہے، ذاتوں پر فخر ہے، آپ ان کو نہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کو فخر ہے تو فقط دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہماری زندگیوں کو صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، اور ہماری زبانوں کو رب کے ذکر اور شکر کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے اندازوں کو، ہماری فکروں کو اس مخلوق کی خدمت میں آخری سانس تک رکھے، اور یہی خدمت انسان کو کل قیامت کے دن اللہ و رسول کی بارگاہ میں معتبر بناتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا بار الہ آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرا فرمان علی شان ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ جب اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے
اور اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اے اللہ تو اس کے گناہوں پر عفو کا قلب پھیر دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہیں یا رب تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ ہم قدم قدم پر ڈگمگانے والے ہیں، اے اللہ دنیا کی رغبتوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، لیکن یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہمیں پھر سے بلا کر کے اپنے گھر میں بٹھا کر کے زبانوں سے اپنے ذکر کو جاری کر دیتا ہے اور پھر مغفرت کا تمغہ ہمارے سینوں پر سجا دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی دعائیں اور حاجات لے کر کے آئے ہیں اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے بھی علماء احتشام مہمانان گرامی تشریف لائے اللہ سب پر نظر رحمت فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، یا اللہ اس کی سرحدات کی خیر فرمائے، تمام عالم اسلام پر نظر رحمت فرمائے۔ اس وقت کل عالمین مسلمان یا اللہ پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ہر آزمائشوں سے بچا دے، اور اے اللہ نبی الرحمہ علیہ السلام کے عشق اور محبت اور اپنے سائے رحمت میں سب کو اکٹھا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اس گلبرگ سوسائٹی پر نظر رحمت فرمائے۔ ہمارے بڑے ہی خوبصورت اور ساتھی ہیں، اس سوسائٹی کے ممبر ہیں، محترم جناب معین صاحب جو کہ کچھ عرصے سے علیل ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ محترم عارف صاحب بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے چودھری محمد زاہد صاحب جو کہ بڑے مخلصین احباب میں سے، اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، الہ العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ محترم المقام محمد عبداللہ صاحب جو کہ اور سارے بھائی بڑے مخلصین میں سے ہیں، ان کی والدہ کو بھی اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ یا الہی جو احباب جس قسم کی بھی یا اللہ دعائیں حاجتیں لے کر کے آئے ہیں اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نیت کی ہے حرمین کی سفر کی، جو بھی احباب ساتھ قافلے میں جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیشہ سے اپنی رحمت کے دروازے کھولے کہ امت پھر سے آئے تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اس سفر کو ہم سب کے لیے خیر والا بنا دے۔ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستم حسیر کمند ہوا، نداریں غیر است فریاد رس، تو یہ آسیاں راحتہ بخشکس۔ محترم جناب تنویر کھوکر صاحب، پچھلے دنوں ان کے اخبار کی جو ہے 11 سالہ ایک انہوں نے سیلیبریشن رکھی، تو مجھے آج اس کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ جب گئے تو پہلے ذہن میں یہ آیا کہ پتہ نہیں ادھر کیا ماحول ہوگا، لیکن جب گئے تو نام بھی حق رکھا ہوا ہے اور چینل بھی ماشاءاللہ حق لے کر کے چلا رہا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہوئی، ذکر ہوا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے دعائیں کی۔ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے ہاتھ سے اس ملک کے لیے قوم کے لیے خدمت لے لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے بڑے ہی مخلصین میں سے علامہ مولانا شاہ نواز الخیری صاحب اور اسی طرح علامہ نواز الخیری صاحب، پچھلے دنوں ان کے بڑے بھائی فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ پچھلے دنوں محترم جناب گلفراز صاحب کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ ان کی قبر پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔